Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल मौके की मुनासबत से है, चांद रात स्पेशल और ईद स्पेशल नॉवल है जिसका नाम है मेरी ईद तुम हो बाय बुशरा गोंदल। सो लेट्स स्टार्ट इट। चांद रात हस्बे मामूल हस्बे रवायत अपनी तमाम तर खूबसूरतियों समेत आई थी और दिल की सतह पर शादमानी बिखर गई। हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती हुई रात, हर लम्हा दिल में खुशियों की बरसात हुई रात के वक्त के हमेश की ठहर जाने की दुआएं मांगी गईं। शाम की वो अजब सुहानी घड़ी थी कि नए नवेले अनोखे और अनछुए जज्बों से सरशार कर गई। दिल यकबारगी धड़क उठा और धड़कनों का कैसा नया नया अंदाज था कि ईद की मुसरतें दोबाला हो गईं। बैठे बिठाए ये कैसी खबर मिली थी कि दिल तो इस बेपाया और बेअंदाज़ा मुसरत को समेट ही नहीं पा रहा था। दिल एकदम बादशाह हो गया था, जैसे कुल कायनात उसकी दस्तरस में हो, जैसे 14वीं का पूरा चांद अपनी मुट्ठी में हो। नामुमकिन जैसे एकदम मुमकिन हो जाए। चारों ओर जश्न का सा समा था, दिल के अंदर भी और बाहर भी। सारे सितारे मेरी आंखों में बस चुके थे, इसीलिए तो आसमान कितना खाली नज़र आ रहा था उस शाम। सब लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर ईद के लिए खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए जाने लगे। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता छत पर चला आया। एक भरपूर सांस छत की खुली खुली फिज़ा के हवाले किया तो जैसे सारे जज्बे आज़ाद हो गए। शोर मचाती हुई दिल की धड़कनें ताल से ताल मिलाने लगी। होठों में बड़ी देर की ठहरी मुस्कुराहट ने कह कहे की शक्ल इख्तियार कर ली। आँखों की चमक बढ़ी तो हर चीज़ जैसे खैरा हो गई। ख्वाबों और ख्वाहिशों से लबरेज जज्बे ऐसे शोर करने लगे जैसे क्लासरूम से उस्ताद के निकलते ही तलबा शोर मचाने लगते हैं। जागती आंखों देखा गया कोई ख्वाब था, बेहद सुंदर ख्वाब, जिसको सच्ची ताबीर का परवाना मिला, जिसको हकीकत का रंग पहना दिया गया। ये सब हुआ कैसे आखिर? मैंने कब सोचा था कि सचमुच में यूं हो जाएगा? हाँ, वाकई आज का अनहोना वाक़या था ये। तभी तो हवास गुम हो गए थे। ख्वाब के मरमरी पर्दे पर लहराता वो ख्वाबों जैसा अक्स मैं बेयकीन सा था। मुझे शाम की इन मुबारक सातों में औरों की ज़बानी इल्म हुआ कि घर वालों की मुश्तरका राय और बाहमी मुशावरत के ज़रिए से जन्नत का नाम वलीद के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया है। मैंने सुना, कानों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। मुझे समातों का धोखा लगी थी ये खबर। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों कर मुमकिन है भला? जन्नत मेरी कज़न, मेरी चचा ज़ात और वलीद ज़ाहिर है मेरा ही नाम है, और जन्नत का नाम मेरे नाम के साथ मंसूब हो जाने की खबर ने ही मुझे इतना शौक ज़दा किया है कि मैं हवासों में नहीं आ रहा। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा। इस खबर की 100% सदाकत पर यकीन आए भी तो कैसे? ये नाम अभी तो मैंने जी भर के ख्यालों में भी नहीं सोचा था। अभी तो दिल ने बड़ा डरते डरते तकाजा किया था, मगर मैं ना माना था। उसने जिद भी की थी, कस्में भी खाई थी, एड़ियाँ भी रगड़ी थी और रोया भी था, मगर मैं टाल रहा था, दिल को समझा रहा था, रोक रहा था। कोई वक्ती जज्बा घड़ी भर की कशिश करार दे रहा था। फिर घर वालों को कैसे इल्म हो गया दिल की इस वारदात का, जो मैं अभी खुद से भी पोशीदा रख रहा था। अभी तो मोहब्बत की इस कहानी में कई मुश्किल और कठिन मराहिल से गुजरना था, मगर ये क्या? ना हाल दिल बताया गया, ना साथ जीने और मरने के अहदो पैमान हुए, और ना मोहब्बत के रास्ते में जालिम समाज की दीवार आई। बस मिलन का संदेशा बांध दिया। शुक्र अदा करने की बजाय मैं शायद नाशुक्री का मर्तकिब हो रहा था, या शायद मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इन लम्हों में कि मैं किस तरह के जज्बात का इजहार करूं। मैं यकीनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो रहा था। कमान सूरत चांद को, जिसके बहुत करीब एक नन्हा सा सितारा मौजूद था, मैं देर तक देखता रहा, जब तक कि चांद निगाहों से ओझल ना हो गया। मैं देखता था और निगाहों के रंगों से एक बहुत जानी पहचानी, दिल को बहुत अपनी सी लगती सूरत के नकूश बनाता रहा। चांद तो अहले ज़मीन को अपनी नई नवेली सूरत दिखाकर, खुशियों की सौगात देकर दुआएं समेटता आकाश के वसी सीने में छुप गया, मगर नन्हा सितारा हनूस मौजूद था।
मैं अपने ख्यालों में ऐसा उलझा हुआ था कि मुझे कुछ फासले पर मुंडेर के साथ किसी की मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। मान चूड़ियों की जल तरंग बजाती आवाज़ पर मैंने जरा की जरा गर्दन मोड़ कर देखा तो निगाह वहीं ठहर गई। जन्नत मुंडेर के पास आसमान की तरफ दोनों हथेलियां खोले मेरी मौजूदगी से कतई अनजान नहायत खुशी व खुजू के साथ दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी। मैं धीरे से मुस्कुराया और उसके करीब चला आया। जिन लोगों की बिन मांगे दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं वो लोग दुआओं में खुदा जाने क्या मांगते हैं। तुमने यकीनन इस वक्त दुआ में मुझे मांगा होगा और देख लो मैं पूरे का पूरा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ में इस वक्त दुनिया भर की शोखी और शरारत थी और लहजे में आसूदा चाहतों का ठाठे मारता समुंदर। जिंदगी के उस लम्हे में मैं इतना खुश था कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी खुशी के सामने सिफर हो जाती। मेरी आवाज़ पर वो एकदम चौंक कर बेसाख्ता पलटी और दुआ के लिए उठे हुए हाथ जो गिरे तो छन छन शोर मचाती चूड़ियों की आवाज़ मुझे बेहद भली लगी और मेरी धड़कनों का ताल मेल लगी। चांद रात मुबारक हो जन्नत और आने वाली ईद भी। दुनिया जहान की मोहब्बतें इस वक्त खुद ब खुद मेरे लहजे में उमड़ आईं और उस लम्हे मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि वक्त को यहीं कहीं ठहर जाने का इज़्न मिल जाए और मैं 1 घंटा ज़मीन पर टेक कर सामने खड़ी महबूब तरीन हस्ती का हाथ थाम लूँ हमेशा के लिए और दिल में जमा होने वाली सारी बातें कह दूँ और उसी कैफियत में ज़िंदगी की शाम कर दूँ। इससे कबल कि मैं इस ख्वाहिश पर अमल दरामद करते हुए उसका हाथ पकड़ता, उसने मेरा बढ़ा हुआ हाथ एक झटके से झटक दिया और एक खामोश निगाह मुझ पर डालकर तेज़ तेज़ कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर गई। बढ़ा हुआ मेरा हाथ जूं का तू मोहल्लक था और मैं हक तक। अरे उसके रवैये ने मुझे हैरत ज़दा ही तो कर दिया था। रह रह कर मुझे जन्नत की आंखों का कदरे नामेहरबान सा तासुर याद आ रहा था। एक लम्हे को तो मुझे लगा जैसे उसकी आंखों की सतह नमनाक सी थी और मतूरम भी, जैसे वो कुछ देर कबल रोई हो। नहीं, फिर मैंने खुद ही अपनी सोच को जुटला दिया। उसकी आंखें ही इस कदर रोशन और जगमगाती सी हैं, ये मेरा वहम ही है यकीनन। लेकिन उसका गुरेज, दिल फिर अटका। हो सकता है शर्मा गई हो। अरे यार, अब ऐसा भी क्या शर्माना। और फिर हमारा कोई तकियानुसी किस्म का ख़ानदान तो है नहीं कि हमें एक दूसरे से पर्दे का हुक्म सादिर फरमा दिया जाता और हम एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलते रहते। वैसे भी एक घर में रहते हुए ये मुमकिन भी नहीं। हाँ, अगर बुजुर्ग ऐसा कुछ सोचेंगे तब भी मैं भरपूर एहतजाज करूँगा इस आउट ऑफ फैशन रस्म के खिलाफ। रात गहरी होने तक मैं वहीं मुंडेर पे थोड़ी टिकाए जन्नत के मुतालिक सोचता रहा और उसके मुतालिक सोचना भी कितना खूबसूरत और दिलनशी था। जैसे बाएं पहलू में कोई मीठा मीठा एहसास अभी कुछ रोज़ कबल ही तो मेरे दिल में ये एहसास जागा था, वरना इससे कबल तो मुझे खबर भी नहीं थी कि चाहतें क्या होती हैं, मोहब्बत क्या होती है और मोहब्बत में बेकरारियों का तनासुब कितने फ़ीसद होता है। बेचैनियाँ क्यों लग जाती हैं और किसी को देखकर एकदम करार कहाँ से आ जाता है। आपस की बात है, मेरी पारा सिफ्ट फितरत में इन चीज़ों का गुजर कहीं नहीं था। नित नई दोस्तियाँ, एडवेंचर्स, माकूल और नामाकूल मशागिल, हर बात को खेल समझना, हर चीज़ को चुटकियों में उड़ा देना, लड़कियों के साथ दोस्ती, लड़कियों के दिलों में घर करना, फ़कत बाएं हाथ का खेल। सिर्फ एक नशिस्त की बात और अगले को चाहे रोग लग जाए, कोई जान से जाए, मैं कतई गैर संजीदा होता, मुझे कोई परवाह न होती। अगरचे दिल की सूरत हाल बयान कर रहा होता और दिल को कतई खबर न होती कि ये लफ्ज़ लफ्ज़ सुनाई जाने वाली मुतासिर कुन रुदाद खुद इसी दिल के साथ हो चुकी है। मैं खुद अपनी जगह से 1 इंच न हटता और दूसरों का अपने सामने हार जाने का इकरार मुझे मसरूर करता था। अब मैं खुद जो हारा था तो सारी बाजियाँ हार आया था और खुद अपने हार जाने पर हैरत से दंग रह गया था। मैं पहली नज़र में किसी को देखकर दिल हार जाता तो कोई बात भी थी, लेकिन हम तो बचपन से एक साथ थे, एक ही घर में खेल कूद के बड़े हुए थे, फिर लड़कपन और फिर जवानी आई, मगर महसूसात में कोई फ़र्क नहीं आया था। मगर ये ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचते हों कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कभी होगा भी नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है कि आदमी हैरान ही होता रह जाता है। सिर्फ एक पल में
فقط ایک لمحے میں زندگی کا فلسفہ بھول جاتا ہے اور وہ ایک لمحہ زندگی کا حاصل ہو جاتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کی اس شام افطار سے ذرا پہلے میں وضو کر کے یوں ہی ٹہلتا ہوا چچا جان کے پورشن میں جا گھسا۔ جنت پسینے میں شرابور چولہے کے سامنے کھڑی کچھ تلنے میں مگن تھی اور کھانے کے مختلف چیزوں کی خوشبو کچن سے نکل کر پورے گھر میں پھیل کر مزید اشتہا بڑھا رہی تھی۔ یہ سبھی جانتے تھے کہ جنت کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، اور دوسرا اس نے وقتاً فوقتاً مختلف کوکنگ کورسز کر رکھے تھے۔ پھر وہ اکثر نوٹ بک لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کوکنگ پروگراموں سے استفادہ کرتے ہوئے کھانے کی ترکیبیں نوٹ کر رہی ہوتی تھی۔ سنو، آج میری افطاری بھی تم لوگوں کی طرف ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ جی نہیں، وہ مڑ کر دیکھے بغیر بولی۔ خدا کا خوف کرو جنت، گھر میں آئی رحمت کو ٹھکرا کر کفران رحمت کر رہی ہو۔ رحمت کہاں؟ اس نے میرے عقب میں کچن کے دروازے کے پار جا کہا۔ کہاں آئی ہیں رحمت بوا؟ 2 دن سے چھٹی پر تھی اور آج آئی ہیں۔ ایک تو یہ آج کل چھٹیاں بھی بہت کرنے لگی ہیں اور کام کر کر کے میرا حشر ہو جاتا ہے۔ امی نے ہی بگاڑا ہے ان کو، ورنہ میں رحمت بوا کی بات نہیں کر رہا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کس کی بات کر رہے ہو؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ رحمت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے انگوٹھے سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اتنا گھما پھرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم رحمت؟ وہ بولتے بولتے ایک دم میری طرف پلٹی، اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ کیا تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے ولید؟ او مائی گاڈ! اور نام تم نے رحمت رکھ لیا؟ اتنا آؤٹ آف فیشن نیم! ہم سوچ کے کوئی اچھا سا نام رکھتے تمہارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ بنا رکے بول رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ میری دھاڑ سے مشابہ آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم پتہ نہیں کیا آل فال بک رہی ہو۔ روزہ شاید تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے اور تمہارا دماغ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ غصے سے میرا برا حال تھا، جی چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دوں۔ ایک قہر برساتی بھرپور سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اف! ابھی میں نے کچن کا دروازہ بھی عبور نہیں کیا تھا کہ اس کی سسکاری نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑے کچن کے فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تکلیف اور اذیت کے آثار تھے۔ میں بے ساختہ پلٹ آیا۔ پین میں گھی جل جل کے کوئلہ ہو رہا تھا۔ صورتحال پوری طرح واضح تھی۔ وہ میرے ساتھ لڑنے میں چولہے کی آنچ ہلکی کرنا بھول گئی تھی اور پھر یاد آنے پر اپنی احمقانہ برق رفتاری سے چولہا بند کرنے لگی ہوگی کہ گرما گرم تیل کا چھینٹا اس کے ہاتھ پہ آ گرا۔ اچھا ہوا ہے میں ابھی دل ہی دل میں کمینی سی خوشی بھی پوری طرح محسوس نہ کر پایا کہ میری نگاہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر گئی۔ اس کا سفید دودھیا ہاتھ نہایت تیزی سے سرخ ہو رہا تھا اور آبلے بننے لگے تھے۔ ارے تمہارا تو ہاتھ بہت جل گیا ہے، دیکھ کر نہیں کام کر سکتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں استعمال کے لیے دے رکھی ہیں۔ ابھی 1 منٹ ٹھہرو۔ میں تھوڑی دیر پہلے کی ساری ناراضگی اور غصہ بھول بھال کر الماری سے برنول نکال کر اس کے ہاتھ پر لگانے لگا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے درمیان زبردست قسم کا مارکا ہو چکا ہے۔ ہم سب کزنز دن میں کئی بار لڑتے جھگڑتے نوبت ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتے اور دیکھنے والے سمجھتے کہ اب ہم عمر بھر نہ بولنے کی قسم بس کھانے ہی والے ہیں، مگر اگلے ہی پل ہم آپس میں یوں ہو جاتے جیسے ہمارے درمیان بڑی مثالی محبت ہو۔ اور یہ بزرگوں کے آپس میں اخلاص بھرے تعلقات اور خاندان کے دوستانہ رویے ہی ہوتے ہیں جو بچے چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نفرت کا رشتہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ باہمی اخوت و محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور کوئی ایسا ہی جذبہ ابھی میں جنت کا ہاتھ پکڑ کے محسوس کر رہا تھا۔ دیکھ لیا مجھ سے لڑنے کا انجام؟ میں اگرچہ یہ کہنا چاہتا تھا مگر پھر اس کی آنکھوں کی سنہری زمین پر ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہوتا دیکھ کر چپ رہا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ویسے تو بڑی بہادر بنتی ہو اور اب رونے کو تیار ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں کافی دیر کا ٹھہرا گرم گرم پانی نکل کر میرے ہاتھ بھگونے لگا۔ ارے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں سرزنش بھول کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ساکت و ششتر رہ گیا۔ میں اسے چپ کرانا بھول گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے گرنے والا یہ کھارا نمکین پانی ٹپا ٹپ میرے دل پر گر رہا ہو
اور دل کی سطح آنسوؤں کی گرمی سے سکڑتی اور سمٹی جا رہی ہو۔ مجھے اپنے پہلو میں تپش سی محسوس ہوئی، دل کے اندر جیسے کوئی چنگاری سی بھڑک اٹھی ہو، اور مجھے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، یہ کیسی اگن تھی جس نے میرے اندر گھٹن بھر دی۔ بے انتہا گھٹن کا احساس میرے سانس روک رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ان سنہری زمینوں پر تیرتے شفاف پانی میں میری کائنات ڈوب جاتی، میں فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر کچن سے باہر نکل گیا اور 2-3 بھرپور سانسیں فضا میں لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ یہ کیسی انوکھی سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا میں؟ اپنی حالت پر میں خود حیرت زدہ تھا۔ میں خود پر نفرین بھیجنے لگا، لعنت ہو مجھ پر۔ یہ میں پتہ نہیں کیا سوچنے لگا تھا اچانک۔ میں چاہ کر بھی ان فسوں خیز لمحوں کے حصار سے باہر نہ آ پا رہا تھا۔ میں سونے کو لیٹتا تو رات گہری سے گہری ہو جاتی اور نیند آنکھوں سے دور۔ پھر وہی مانوس سی گرمی کی تپش جو پہلو میں بھڑکتی تو سانس گھٹنے لگتی۔ ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والا، جسٹ فار انجوائمنٹ کہہ کر آگے بڑھ جانے والا، خود اپنی کیفیت سے ڈر کے ایک جگہ پہ ٹھہر گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے لگتا میرا کچھ کھو گیا ہے، کوئی بہت انمول چیز، بڑی قیمتی شے۔ میں اپنا آپ گم کر بیٹھا تھا اور خود کو ڈھونڈنے کے لیے میں کئی بار چچا کے گھر کی باڑ پھلانگتا اور مایوس ہو کے ہی لوٹتا۔ اس باڑ کے پار تمہارا کچھ کھو گیا ہے کیا؟ رضا پوچھتا۔ کیا مطلب؟ میں چونک جاتا۔ بھائی ظاہر ہے جتنے چکر تم وہاں کے لگاتے ہو، اس سے تو یہی لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز وہیں کہیں رکھ کر بھول آئے ہو، جس کو ڈھونڈنے تمہیں بار بار جانا پڑتا ہے۔ ہلکی سی شرارت کے ساتھ رضا کا انداز اگرچہ نارمل ہوتا مگر میں اب نارمل ہونے لگتا اور چونک کر دیکھتا، کہیں اس کو میرے حال دل کی خبر تو نہیں ہو گئی۔ دل کا چور دل کے کونے خدروں میں چھپنے لگتا۔ رضا میرا دل کرتا ہے یہ باڑ درمیان سے ہٹا دے۔ میں نے درمیان میں اگی ہوئی اس بلند قامت باڑ کی طرف اشارہ کیا جس نے ایک گھر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ حویلی اچھے وقتوں میں تعمیر کی گئی تھی جس کو بعد میں سہولت کے مطابق 3 حصوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ جی نہیں، میرا تو کوئی نہیں اس طرح کا دل کرتا، رضا بے پرواہی سے کہتا۔ دیکھو نا، اس طرح سے پھر سے ایک گھر ہو جائے گا تو کتنا اچھا لگے گا، یہ تبدیلی ہے نا؟ ہاں، تبدیلی تو بہت آئے گی، رضا ہنس دیا۔ تم اور جنت ایک ہی دن میں فوت ہو جاؤ گے لڑ کے، اور میں بیچارہ تم دونوں کے درمیان خواہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔ نہ بابا نہ، گھر کی یہی لوکیشن ٹھیک ہے۔ میں خاموش ہو جاتا اور اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، موسم اچانک تبدیل ہوا ہے نا، اس لیے ہو سکتا ہے بے قراری سی محسوس ہوتی ہو۔ سنہری آنکھیں ہر وقت میرے احساس کے پردے پر چھائی رہتی۔ میں آنکھیں مونتا تو پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور پھر رات کا بہت سا حصہ کروٹیں بدلتے گزر جاتا۔ جانے یہ کون سا احساس تھا جس نے مجھے بے چین کر کے میری نیندیں لوٹ لی تھی۔ پہلی بار ہی تو ایسا ہوا تھا، ورنہ اس سے قبل تو۔ اب میری اکثر افطاریاں چچا لوگوں کے پورشن میں ہونے لگی۔ چچی واری صدقے ہوتی، ثنا اور عثمان خوشی سے اور خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہتے، جبکہ جنت ہر وقت لڑنے بھڑنے کو تیار۔ یہ تم روز نمکین چیزیں کیوں بناتی ہو؟ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کوئی اور چیز بھی بنا لیا کرو۔ میں ٹیبل پر انواع اقسام چیزیں دیکھ کر اسے چھیڑتا۔ تم بھی تو روز آ جاتے ہو ہماری طرف افطاری کرنے، کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہی اپنے گھر میں افطاری کر لیا کرو۔ جنت، وہ اگرچہ دھیمی آواز میں کہتی مگر پھر بھی چچی سن لیتی اور اسے تنبیہ کرتی۔ میرے لیے تم کچھ اور بنانا کل سے۔ چچی کی حمایت پر میں نخرے دکھانے لگا۔ تم مت کھانا، کوئی تمہاری منت نہیں کرے گا، کھجور کے ساتھ افطار کر لینا سنت کے مطابق۔ میرے لیے تم میٹھا بناؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ میں نے زام کے ساتھ روب جمایا۔ جی نہیں، میں کوئی تمہاری نوکر نہیں لگی ہوئی۔ وہ میرے روب کو کسی خاطر میں نہ لاتی۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک کے ساتھ وہ میرے دل کے اور قریب ہو گئی تھی، مگر اس راز کا علم تو صرف میرے دل تک محدود تھا۔ پھر گھر والوں کو خبر کیسے ہو گئی؟ دل کی دھڑکنیں سن لی گئیں یا بولتی آنکھوں کا فسانہ پڑھ لیا گیا تھا کہ مجھ سے رائے بھی نہ مانگی گئی، پوچھا بھی نہ گیا اور فیصلہ سنا دیا گیا؟ ابھی تو میں خود اپنی کیفیت سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہوا تھا،
اور دل کے بےقراریوں کو کوئی نام دیتے دیتے بھی ڈر جاتا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل 19 رمضان المبارک کے مقدس شام کو رضا کی زبانی یہ خبر مجھے ملی کہ بزرگوں نے مل بیٹھ کر جنت کو میرے ساتھ منسوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ اعلان اور رسم وغیرہ عید کے بعد کی جائے گی۔ کیا یہ کیسا راگ سنا تھا کہ دل جھوم جھوم اٹھا۔ خوشی کا سامان مکمل ہوا، بے اختیار میرا دل چاہا کہ اٹھ کر ناچنا شروع کر دوں۔ اوہ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ دور نزدیک کی تمام چھتیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں۔ میں سیدھا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اتنی دیر کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور تھوڑی کے نیچے رکھا بازو سن ہو چکا تھا۔ خود کو ہلا جلا کر بمشکل کچھ دیر بعد نارمل کرتے پورشن میں واپس آیا۔ نیچے آیا تو وہی گہما گہمی اور جوش و جذبہ تھا جو چاند رات کا خاصا ہوا کرتی ہے۔ یہ تم کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ رضا نے اچھی خاصی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم یہاں ڈھونڈ رہے تھے اور موصوف چھت پر چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ میں نے ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑی۔ جھوٹ بول کے گناہ گار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر چھت پہ چاند نظر آ رہے ہوں گے تو چاند کو دیکھنا تو حق بنتا ہے، بلکہ عین ثواب بھی۔ رضا کہاں چوکتا تھا بھلا؟ رضا نے چابی میرے سامنے لہراتے ہوئے کہا، چلو ذرا ایک چکر بازار کا لگا آئیں۔ آصف بھائی نے 100 منتیں کی ہیں، تب کہیں جا کر حاتم تائی کی سخاوت پر لات مارتے ہوئے چابی دی ہے، وہ بھی 1000 نصیحتوں کے ساتھ۔ بازار؟ لیکن یہ کون سا وقت ہے بازار جانے کا؟ میں نے تعجب سے کہا، لگتا ہے تمہاری عقل تو گھاس پر منہ ماری کرنے چلی گئی ہے۔ یار آج چاند رات ہے اور چاند رات کو لوگ کیوں باہر نکلتے ہیں؟ ہم بھی ذرا شور شا دیکھ آئیں گے۔ میرا موڈ نہیں ہے یار، تم لوگ جاؤ۔ میں نے صوفے کی طرف بڑھنا چاہا تو اس نے مجھے بازو سے دبوچ لیا۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی۔ اس نے زبردستی مجھے کھینچا تو میں کھینچا چلا آیا۔ ولید تم کہاں تھے شام سے؟ ہم لوگ کب سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں۔ مریم بھی بیگ کاندھے پہ ڈالتے ہوئے ایک کمرے سے نمودار ہوئی۔ یہ چاند دیکھنے گیا تھا، رضا نے بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ روتے حلال کمیٹی کے ہمراہ؟ مریم بھی شرارت پہ آمادہ تھی۔ رویتے کیا کہتے ہیں اس کو؟ رویتے حلال کمیٹی والوں کو خود آج تک نظر نہیں آیا یہاں وہاں سے شہادتیں جمع کر کے عید کا اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 30واں روزہ عوام کو پھانسی کے پھندے کی طرح لگتا ہے۔ رضا نے پھلجڑی چھوڑی تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے ہے بھی سچی بات، جو خوشی 29 روزوں کے بعد عید کی ہوتی ہے وہ 30 روزوں کی نہیں ہوتی۔ مریم نے سچائی بیان کی۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر کہ ہم لوگ اتنے ہی سچے اور پکے مسلمان ہیں، رضا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب ولید کو ہی دیکھو، چاند دیکھنے چھت پر گیا تھا، 2 گھنٹے چھت پہ لگا کر آیا ہے اور کیسا نڈھال سا لگ رہا ہے۔ لگتا ہے چاند نے لفٹ نہیں کرائی تبھی تو یہ حالت ہو رہی ہے، بیچارہ۔ اچھا لیکن چاند تو کب کا؟ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، خرچ ہو جائے گا۔ اوکے تیار ہو سب لوگ؟ میں نے رضا سے کی چھینتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، جنت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم بھی ریڈی ہیں، فہد اور ثنا نے بھی انٹری دی۔ تم لوگ ریڈی نہیں، ریڈی میڈ ہو، رضا نے ایک ایک چپت ان کے سر پہ لگاتے ہوئے اعلان کیا۔ بچے کہیں نہیں جا رہے؟ رضا بھائی ہم بچے نہیں ہیں، دیکھیں تو آپ کے قد کے برابر آ گئے ہیں ہم۔ ثنا میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور فہد فرسٹ ایئر کا، لیکن حرکتیں بچوں جیسی کرتے تھے۔ اور یہ جنت کہاں رہ گئی ہے؟ آپ ہی نہیں آ رہی، کہہ رہی تھی کہ موڈ نہیں ہے اس وقت کہیں بھی جانے کا، عثمان نے اطلاع دی۔ اچھا اب اس کی دیکھا دیکھی تم انکار مت کر دینا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی خواہش پر عمل درآمد کرتا، رضا نے میرا ارادہ بھانپ کر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، اتنی رات ہو جانے کے باوجود بھی، اور لوگوں کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کیا تھا جو اگر جنت بھی آ جاتی؟ میں نے سوچا تھا اسے چوڑیاں دلاؤں گا۔ اف کتنی بور ہے وہ۔ میں سخت بد دل ہو رہا تھا اور بار بار دھیان بھٹک کر اسی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے لیے مہندی اور چوڑیاں خرید لیں اور مریم کو تھمائیں تو وہ بولی،
उसे मालूम था शायद कि तुम उसके लिए चूड़ियां खरीदोगे, तभी तो उसने शाम में दोनों कलाइयों की चूड़ियां उतार दी थी। मेरा दिल खुश हुआ कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, मतलब उसने इसी घर से चूड़ियां उतारी हों। हर जगह लोगों की धक्कम पेल थी। मैं बेजार सा एक तरफ खड़ा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रजा आया और दांत निकालते हुए हाथ मेरे सामने किया जिस पर मेहंदी के दिलकश बेल बूटे बने हुए थे। शर्म तो नहीं आती ना? मैंने उसे शर्मिंदा करना चाहा। शर्म कैसी? लड़कियों के हाथों में अपना हाथ देने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। वो रुमाल से हाथ साफ करते हुए बोला, वैसे तुम आज उस मौलाना के गेटअप में कुछ जच नहीं रहे हो। बड़े अजीब से और अजनबी अजनबी लग रहे हो। बाय द वे, इतनी बड़ी तब्दीली की वजह सिर्फ वो खबर है जो मैंने तुम्हें दी है। अगर ऐसा है तो मैं बुजुर्गों तक तुम्हारा पैगाम इनकार पहुंचा दूंगा। तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वैसे घर वालों को तुमसे मशवरा कर लेना चाहिए था। रजा के लहजे में कुरेद के साथ मायूसी भी थी। मैं महज कंधे उचकाकर रह गया। मेरी खुद इस वक्त की अपनी कैफियत समझ से बालातर थी। शाम से पहले की सरखुशी और दीवानगी नामहसूस तौर पर परेशानी में ढल रही थी। अगली सुबह नमाज ईद से फारिग होकर और छोटे बच्चों में ईदी तकसीम करने के बाद मेरे कदम एक बार फिर घनी बाड़ की जानिब उठने लगे। सफ़ेद कॉटन के कलफ लगे कड़कड़ाते शलवार कमीज में के मैं अनईजी फील कर रहा था, मगर बकौल रजा के मैं इस लिबास में खासा हैंडसम लग रहा था। और जब बंदा हैंडसम लग रहा होता है तो फिर दिल करता है कि निगाह महबूब में अपना अक्स देखा जाए। चुनाचे में चेंज वगैरह का इरादा तर्क करके पहले बड़े चचा के पोर्शन में घड़ी भर के लिए गया। रजा, मरियम और फहद अपनी खाला की तरफ ईद मिलने जा चुके थे। हमारे वाले पोर्शन में भी ईद की गहमा गहमी मादूम हो चुकी थी, क्योंकि आसिफ भाई भाभी को साथ लेकर अपने ससुराल रवाना हो गए थे। अम्मी दीगर काम निपटाने में मसरूफ थी। मैंने कुछ देर टीवी देखा, फिर बोर होकर उधर चला आया। जन्नत बिल्कुल आम और सादा से हुलिये में घूम रही थी। चूड़ियों से बेनियाज उसकी सूनी और खाली कलाइयां देखकर मैं चौंक गया। मैंने अक्सर उसकी कलाइयों में कपड़ों से मैचिंग चूड़ियां देखी थी, और पिछले कुछ दिनों से तो मुझे इन चूड़ियों की खनक सोते से जगा देती थी। और ईद के रोज़ तो लड़कियां ज़रूर ही चूड़ियां पहनती हैं। सुना है ईद के साथ लड़कियां और चूड़ियां लाजिम व मलसूम हैं। फिर बरोज़ ईद कुछ कलाइयां खाली क्यों हैं सना? मैंने जन्नत पर जो मायनी निगाह डालकर सना को मुखातिब किया तो वो हंसती। जी वलीद भाई, ये तो है, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ईद एक मजहबी त्यौहार है, चुनाचे सजना संवरना गैर जरूरी है। सना की शरारत भरी वजाहत पर मेरा कहकहा निकल गया और जन्नत सोफे में धंसी अपने नेल सेट करते हुए खुद को इतनी मगन और लापरवाह जाहिर कर रही थी जैसे दुनिया में आज के दिन इसके अलावा कोई काम ही न रह गया हो और उसके आसपास कोई जीरो मौजूद न हो। पहले उसका हुलिया और अब उसकी गुरेज भरी लापरवाही मुझे बुरी तरह खटक रही थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां आ गईं तो वो उनके साथ मसरूफ हो गई। उस्मान कहाँ गया है? मैंने उठते हुए पूछा, क्योंकि अब मेरा वहां बैठना गैर जरूरी था। भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गए हैं, आप बैठे, अभी आते ही होंगे। सना ने भी और फिर चची ने भी मुझे रोका, मगर मैं उठ आया। अभी मैं उनकी बात अबूर भी नहीं कर पाया था कि पीछे से सना की पुकार पे मैं पलटा और वो एक पैकेट मुझे थमा कर भाग गई। मैं वहीं लॉन के किनारे बाड़ के झुंड में बैठ गया और पैकेट खोला। पैकेट में वही रात वाली मेहंदी और चूड़ियां थी जो मैंने रात जन्नत के लिए खरीदी थी, जो जन्नत बीबी ने वापस लौटा दी थी। मगर क्यों? मैं होंठ भींच कर रह गया। क्यों? मेरा पहला गिफ्ट उसने वापस कर दिया और उसने क्यों कबूल नहीं किया? क्या मैं भी उसे कबूल नहीं? मेरा उम्र भर का साथ। मैं उलझ रहा था, परेशान हो रहा था। शायद उसे पसंद न आई हो। ये हो सकता है पहला तोहफा और इतना मामूली सा। लेकिन कहते हैं कि तोहफा नहीं देखना चाहिए, देने वाले का खलूस देखना चाहिए, और उसने मेरा खलूस शायद नहीं परखा। कई वहम थे जो दिल की दीवारों से लिपट रहे थे। मैं वहीं अनार के छदरे साए में देर तक बैठा रहा और रैपर फाड़ कर एक एक चूड़ी तोड़ता रहा और टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से उसके और अपने दरमियान प्यार का तनासुब नापता रहा और जज्बों की पैमाइश करता रहा। कहते हैं कभी चूड़ियों के ये छोटे छोटे टुकड़े ही मोहब्बत नापने का बेहतरीन आला हुआ करते थे।
میں جب وہاں سے اٹھا تو میرے قدموں میں کئی درجن چوڑیاں ٹکڑوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی، چھوٹے بڑے رنگ برنگے ٹکڑے جو دھوپ سے چمک رہے تھے۔ زندگی میں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو آدمی مکمل طور پر بدل جاتا ہے، پھر نہ پرانے رستوں پر چلنے کی چاہ رہتی ہے اور نہ پرانے لوگوں کی پرواہ۔ میں ان دنوں بیزار سا رہنے لگا تھا اور خود سے قدرے بے پرواہ بھی۔ رضا سمیت یار دوست پوچھ پوچھ کر تھک گئے، مگر میں کس کس کو کون کون سی وجوہات کی تفصیل بتاتا، جبکہ مجھے خود خبر نہ تھی کہ میری پارا صرف طبیعت میں اچانک ٹھہراؤ کیوں آ گیا ہے اور میں ایک جگہ ٹھہر کیوں گیا، جبکہ رضا ہنستا اور میرا مذاق اڑاتا کہ میری عقل داڑھ نکل آئی ہے، ورنہ میں کہاں ٹھہرتا تھا بھلا ایک جگہ۔ تحریم عادل کیفے میں میری منتظر کئی گھنٹے بھوکی بیٹھی رہ جاتی اور مجھے یاد بھی نہ رہتا کہ میں نے اسے کھانے پر بلایا تھا۔ رات کو کال کر کے لنچ کی آفر کی تھی اور وہ پہلے ہی کال پر راضی ہو گئی تھی، اور اب اس کے میسیجز اور کال سے میرا سائلنٹ فون لبالب ہو رہا تھا، اور اگلے دن میری طرف سے فقط ایک لفظ سوری کہہ دینے سے وہ پہلے جیسی ہو جاتی۔ اور کبھی کبھی صوبیہ رحمان میرے وعدے کی آس پر مجھ سے ملنے کے لیے نہر کنارے بیٹھی سوکھتی رہتی، اور میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد بس 5 منٹ کا لارا لگا کر بھول بھال جاتا، اور لان کے انتہائی پرسکون گوشے میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی سب سے ذہین و خوبصورت اور امیر باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ماریہ خان کے ساتھ جانے کہاں کہاں کی گپے ہانک رہا ہوتا، اور دل میں سوچ رہا ہوتا کہ لڑکیاں کتنی معصوم ہوتی ہیں۔ اور بھی کئی تھی میری پرسنالٹی پر دل و جان سے فدا، جو میری ایک نگاہ کرم پر دل و جان فدا کرنے کو تیار، اور میں ان سب کے درمیان خود کو کسی دور دیس کسی ریاست کا شہزادہ تصور کرتا۔ مجھے فخر تھا کہ میں لڑکیوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں، لڑکیوں کو پٹانا میرے بائیں ہاتھ کی صرف ایک چٹکی کا کام تھا، مگر اب کہ میری ساری بساط خود مجھ پر الٹ گئی تھی، میں خود پٹ گیا تھا اور بہت بری طرح پٹا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے چہرے پر ہر وقت نو لفٹ کا بورڈ چسپاں ہوتا ہے، مگر میں بھی کیا کرتا، میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا۔ میری بے اعتنائی اور سرد موہری کو سب سے زیادہ ماریہ خان نے محسوس کیا، کیونکہ میرا جھکاؤ بھی سب سے زیادہ ماریہ کی طرف تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ تو میں واقعی سیریس ہوں اور دل و جان سے اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اور اس کے خیال میں اس کو ریجیکٹ کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بتایا نا کہ لڑکیاں بظاہر جتنی بھی چالاک بنے مگر اندر سے بہت معصوم ہوتی ہیں۔ جب رضا کی زبانی اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ ولید، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ جو کچھ رضا نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ اسے شاید 100% یقین تھا کہ میں رضا کی پھیلائی خبر کی مکمل تردید کروں گا اور اس کے ساتھ پیار و محبت کے ڈائلاگ بول کے حساب کا رشتہ وہیں سے استوار کر لوں گا جہاں سے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ میرے اقرار کرنے کی دیر تھی کہ اس کے اندر جیسے بارود پھٹ پڑا۔ نت نئے فیشن، ڈیزائننگ، ٹاپ سٹائل اور میک اپ جیسے آتشی ہتھیاروں سے قتل کرنے والی پہلی بار زبان سے بارود اگل رہی تھی اور آنکھوں سے شعلے نکال رہی تھی، مگر مجھ پر اثر کیا ہوتا، میں تو بھسم ہو چکا تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ولید، اپنی کسی کزن کے مقابلے میں ماریہ خان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اف، یہ لڑکیوں کے دماغ میں نہ جانے کون سا خناس بھرا ہوتا ہے۔ میں ضد چھوا، ایسی بھی کیا خوبی ہے تمہاری کزن میں ولید کہ تم نے اسے مجھ جیسی لڑکی پر اہمیت دی؟ خود اس کی طرح اس کا سوال بھی بڑا تیکھا تھا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے دلکش سراپا اور مغرورانہ انداز میں ایک شاہانہ پن تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیلے سمندر کسی کے بھی ہوش و حواس لوٹ کے اسے اپنے اندر سمیٹ لینے کو کافی تھے۔ وہ یقیناً ایسی تھی کہ راہ چلتے راستے بھول جائیں، اور کئی اس کی ایک جنبش ابرو کے منتظر اس کے راستے میں آہیں بھرتے تھے، مگر جانے کیسے وہ میرے ساتھ انوالو ہو گئی اور مجھ سے امیدیں بھی وابستہ کر بیٹھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر بوتل برش کے تنا دار درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میری کزن کو دیکھا نہیں ہے ماریہ خان؟ تبھی ایسا کہہ رہی ہو۔ اس کو میری نظر سے دیکھو، اس جیسا کوئی بھی روئے زمین پر نہیں ہے۔ وہ جب چلتی ہے تو ہوائیں ٹہر ٹہر کر اسے دیکھتی ہیں، ستارے جھک کر اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور
اور چاند اس کے سامنے اپنی اوقات بھولنے لگتا ہے۔ ہاں، مائی فٹ۔ احساسی توہین اور غیظ و غضب سے ماریا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں ابھی اور بھی کچھ کہتا، شاید لفظوں کے انبار لگا دیتا، لیکن وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ جو اپنی تعریف سننے کی عادی ہوں وہ دوسروں کی کہاں سن پاتے ہیں؟ وہ اپسرا تھی، پری اور نہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق۔ ہاں، مگر جنت کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ساری دوستیاں، مشغلے، ایڈونچر، انجوائمنٹ، کیا کچھ نہیں چھوڑا تھا میں نے۔ حتیٰ کہ ہنسنا، بولنا بھی اور سونا بھی چھوڑ چکا تھا میں، مگر اس سے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ میرے اندر کیسے بے چینیوں کے جنگل اگے ہوئے ہیں اسے خبر ہی نہ تھی، اور ان جنگلوں میں کوئی چنگاری آگ پکڑ چکی ہے، اور اس آگ میں میں دن رات جل رہا ہوں۔ وہ جیسے قطعی انجان تھی، اور اس کا یہ اجنبی انداز مجھے اندر سے مار رہا تھا۔ گو کہ ہماری باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، مگر بڑوں کے نزدیک زبان ہی بڑی بات تھی، اور زبانی نسبت ٹھہرا دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے فرمائش کی کہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، بڑا فنکشن نہ صحیح، لیکن منگنی کی رسم ہونی چاہیے، لیکن بہت مذہبی ہونے کی بنا پر چھوٹے چچا نے اس رسم کو قطعی غیر اہم قرار دیا تو سب خاموش ہو گئے، مگر امی نے میرے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ اس رات کے بعد سے جنت نے مجھ سے بات کرنا یا میری بات کا جواب دینا تو درکنار میری طرف دیکھنا بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ سب کے درمیان میں بیٹھی ہوتی، محفل میں اچھے خاصے کہے بکھیر رہی ہوتی کہ میرے آنے پر وہاں سے چلی جاتی۔ ایک روز لان میں اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر میں اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے فوراً کہا، اچھا تو تمہیں مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمانا بھی آتا ہے، امیزنگ۔ ارے یار، اب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیا شرمانا اور کترانا؟ تم نے تو لگتا ہے باقاعدہ مجھ سے پردہ شروع کر دیا ہے، گویا میں تمہارے لیے نامحرم ہو گیا ہوں۔ اٹس ویری فنی۔ میری خاموشی کو اگر تم نے شرم و حیا سمجھ لیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے ولید۔ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چل دی، اور میں کئی لمحے ششتر سا اس کے الفاظ اور لہجے پر غور کرتا، اس کے قدموں کے نشان دیکھتا رہا، اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر اس بات کو بھی اس کی ایک ادا جان کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کب تک روٹھے گی، چیخے گی، چلائے گی؟ دل کہتا ہے ایک دن حسینہ مان جائے گی۔ سیٹی پر کافی دیر تک یہ دھن بجاتا رہا۔ وہ یقیناً نخرا کرتی ہے، جبکہ دل سے تو مرتی ہوگی مجھ پر۔ میں نے خوش فہمی کی، ردا اور ہی خود پر۔ ہاں، مجھ جیسا ہینڈسم اور سمارٹ بندہ اسے بیٹھے بٹھائے اور بن مانگے مل گیا ہے، پھر اتنا مغرور ہونا تو اس کا حق بنتا ہے نا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں، بہت نہ صحیح مگر تھوڑی بہت، اپنے جذبات اس کے ساتھ شیئر کروں، اسے بتاؤں کہ میں اس کو کتنا سوچتا ہوں، اور اس سے پوچھوں کہ وہ بھی میرے بارے میں سوچتی ہے یا نہیں۔ میں بہت روز تک اس کی سنہری آنکھوں میں اترتے رنگوں کا منتظر رہا، مگر وہاں تو ہنوز وہی سرد مہری تھی، اور عجیب سرد سا اس کا مزاج، سمجھ سے بالا تر، اور میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ وسوسوں کے ناگ ڈنک مارنے لگتے۔ میں موقع بموقع، بہانے بہانے میں اپنے جذبوں کو اس کے ساتھ شیئر کرتا، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا، اس کے سامنے لفظوں کے انبار لگا دیتا، سچے، کھرے اور موتیوں جیسے الفاظ، مگر وہ یقین ہی نہ کرتی۔ بڑھتے ہوئے الفاظ، وہ بہت گہری اور شاکی نگاہ مجھ پر ڈال کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی آگے بڑھ جاتی، اور میرے کان اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے بھی انسنی کر جاتے۔ میرے دل کو پھر پتہ نہیں کون کون سے اندیشے گھیر لیتے۔ کیا پتہ وہ کسی اور کے لیے ایسا سوچتی ہو، کیا پتہ زبردستی یا کسی کے مجبور کرنے پر اس نے میرے ساتھ کو قبول کیا ہو۔ میرے دل پر سوالوں کی پرچیاں چلتی رہتی۔ میں نے بلاخیر جب رداد غم رضا کو سنائی تو اسے پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا، پھر وہ جو ہنسا تو بڑی دیر تک ہنستا رہا۔ اس بار تم کیا واقعی سیریس ہو ولید؟ تو تم کیا سمجھ رہے ہو، میں مذاق کر رہا ہوں یا بکواس؟ یہ واقعہ میری اور اس کی بات طے ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں ایک دن اچانک مر مٹا تھا۔ ہاں، رضا کو پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ مرا ان کے لیے جاتا ہے میرے دوست جن کو آپ کی زندگی عزیز ہو، ایسے لوگوں کے لیے کیا مرنا جن کو آپ کے جینے یا مرنے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ آپ کل کے مرتے آج مر جائیں، نو پرابلم۔
وہ میرے دل کا خون خون کر دیتا اور حوصلوں کو بکھیر دیتا، مگر میں ٹوٹتے حوصلے کو سمیٹتا۔ مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتانے لگتا ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کرتی۔ جانے کیوں جھوٹ اور دھوکے بازی سمجھتی ہے مجھے۔ ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ وہ تمہارے سارے کالے کرتوتوں سے واقف جو ہے۔ میں نے اسے گھورا۔ تم نے ہی اس کے سامنے کچھ بکا ہوگا۔ جی نہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ محبت کرنے والے سمجھتے ہیں کہ پڑوسی تو اندھے ہیں، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، جبکہ نظر پر پٹی خود ان کے بندھی ہوتی ہے۔ دوسرے تو سب دیکھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تم نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے گھر کا لینڈ لائن نمبر دے دیا ہوا تھا، اور خاموش کالز سب کو پتا تھا کہ تمہارے لیے ہی آتی ہیں۔ پھر جنت کیسے بے خبر رہ سکتی تھی؟ میں بے ساختہ پچھتاوے بھری ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر پچھتاوا ہمیں بعض اوقات اسی صورت ہوتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ کیا بات ہے ولید، آج کل تم فون پر شٹ اپ کے سوا کچھ نہیں کہتے، ورنہ تو گھنٹوں فون کو نہیں چھوڑتے تھے تم۔ مریم تشویش بھری شوخی سے بولی۔ وقت کی بات ہے، آج کل فون اسے نہیں چھوڑ رہا۔ اس محاورے کے مطابق کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ رضا ہر بات کی وضاحت دینا ضروری سمجھتا، جبکہ پاس بیٹھی جنت اس لمحے ایسی ہو جاتی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ آج کل میرا سیل زیادہ تر آف ہوتا یا سائلنٹ پر ہوتا، اور میں آج کل نئی سم لینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ یہ کوریئر سے آئے ہیں تمہارے نام۔ میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ جنت نے کئی پیکٹ بنڈل کی صورت مجھے پکڑائے اور میں چکرا کے رہ گیا۔ کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے میں وہیں کھولنے بیٹھ گیا۔ کاش جنت اس لمحے وہاں موجود نہ ہوتی، لیکن وہ نہ صرف موجود تھی بلکہ کڑی نگاہ سے برآمدات کو دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ میرے مختلف اوقات میں مختلف لڑکیوں کو دیے گئے گفٹس تھے، عید اور سالگرہ کے کارڈز، پرفیوم، جیولری، ڈائریاں، سیل فون اور جانے کیا کیا۔ تمہارا نامہ عمل۔ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ اور سرد ترین آواز۔ میں نے اگرچہ سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ جنت کی مجھ پر کڑی آنکھیں اس وقت کیسے شعلے اگل رہی ہوں گی۔ میں نے کہا نا کہ لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں بھائی، جو چیزیں ان کو تحفتاً دی جاتی ہیں وہ ان کو استعمال کریں اور پھر ضائع کر دیں، نہ کہ سنبھال کر رکھیں کسی بھی برے وقت میں ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ میں نے وہ سب چیزیں فہد، ثنا اور عثمان میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد جنت کی آنکھوں میں میرے لیے نفرتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن رہتا۔ ماریا خان اب بھی جانے کیوں آس پاس میں تھی کہ اس آس میں تھی کہ میں منگنی والی افواہ کی تردید کر کے جنت نام کی کسی لڑکی کے وجود کو ہی جھٹلاتے ہوئے یہ سب مذاق اور محض بکواس کہا لگا دوں اور اس کے ساتھ پھر سے روابط استوار کر لوں گا جہاں سے ٹوٹے تھے، حالانکہ میں اس پر واضح کر چکا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں ہے۔ تم کتنے بدل گئے ہو ولید۔ وہ میرے روبرو کھڑی تھی، آنکھوں کی نیلی جھیلیں پانیوں سے لبالب تھیں اور لہجے میں ٹوٹے شیشوں کی سی چبھن تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ میری سوچیں، میرے خیالات، میری صبح و شام کے اوقات، میری پوری زندگی بدل گئی ہے۔ کل کائنات بدل گئی ہے۔ میں ڈھونگ نہیں کر رہا، میں کسی کو دھوکہ یا فریب نہیں دے رہا، میں سچ مچ کا بدل گیا ہوں۔ میری طویل خاموشی سے اکتا کر ماریا وہاں سے جانے لگی تھی کہ رضا نے اسے روک لیا۔ ارے ماریا بی بی، کس پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو تم؟ یہ تو کلی کلی منڈلانے والا بھمرا تھا، یہ کب کسی ایک جگہ زیادہ دیر ٹھہر سکا ہے؟ ہاں، آج کل ایک پھول پر ٹک گیا ہے، کیا پتہ ٹھکانہ عارضی ثابت ہو۔ تم انتظار کر سکتی ہو تو کر دیکھو۔ تم انتظار کر دیکھ سکتی ہو تو کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے جب لوٹے تو واپس تمہارے پاس ہی آئے۔ پروین شاکر کے اس شعر کی طرح، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ ہاں، یہ اگر نہ لوٹا تو یقین کرو اس کی جگہ میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یو شٹ اپ، ماریا چلائی، غیظ و غضب یا شاید احساس توہین سے وہ مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ مجھے اس لمحے اس جاتی ہوئی لڑکی پر حقیقتاً ترس آیا تھا، مگر میں اس دل کا کیا کرتا؟
کیا ترس یا ہمدردی جیسے کسی جذبے کے عوض میں جنت کی محبت اور طلب سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ دل کو تو اب جنت کے سوا کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ اس کی تمام بے اعتنائی اور سرد مہری کے باوجود آنکھیں بے قرار ہو کر اسی کی جانب اٹھا کرتی اور پھر واپسی کی راہ بھول جاتی، مگر میرے جذبوں کا، میری بے قراریوں اور میری چاہتوں کا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا، اور نہ ہی پرواہ اور نہ یقین۔ تبھی ایک موقع دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، جنت، تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو کیا؟ میں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس وقت میری صورت پر مسکینی برس رہی تھی اور اس کے چہرے کے ہر نقش میں استحضا۔ تمہارے خیال میں مجھے خوش ہونا چاہیے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جب سوال کیا تو میں ہڑبڑا کے رہ گیا۔ اس کی یہی خود اعتمادی ہی تو میرے اعتماد کا بیڑا غرق کر دیتی تھی۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ دنیا کے ہر موضوع پر بے تکان بولنے اور سامنے والوں کی بولتی بند کر دینے والے نے بمشکل تھوک نکل کر اپنی ذات میں موجود خامی کا محبوب ہستی سے پوچھا، جی نہیں، کمی تو کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادتی ہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں بے اندازہ تمسکر تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے ایک ہاتھ درخت کے تنے سے ہاتھ ٹکا کر اس کا راستہ روک دیا۔ اب اس کے اور میرے بیچ صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، اتنا کہ میں اس کی سانسیں بھی شمار کر سکتا تھا۔ اس کی خوشبو بھری سانسوں کی دھیمی دھیمی لو دیتی گرمی میرے اندر دہکتی آنچ کو سلگا رہی تھی۔ وہ بے بس سی ہو کر دیوار سے لگی کھڑی تھی، بس نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ ہٹو، راستہ چھوڑو۔ کہاں سے ہٹاؤ گی، جبکہ میں تمہیں ہر راستے میں ملوں گا؟ میرے سارے راستے اب تم ہی تک آتے ہیں، تم مانو چاہے نہ مانو۔ میں نے اس کے تنے تنے مغرور نقوش پر ایک جانچتی بھرپور نگاہ ڈال کر ایک دم بازو گرا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو اس نے مجھ سے نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے ہی بھاگتی تھی جیسے میں سچ مچ کا آدم خور ہوں اور اسے مجھ سے سخت خطرہ لاحق ہو۔ کبھی کبھی میں سخت جھنجھلا جاتا اور غم و غصے سے بھرا اس کے سامنے جا ٹھہرتا۔ یہ اور بات کہ اس کے سامنے جاتے ہی غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ تم کیوں اس طرح بھاگتی ہو مجھ سے؟ کوئی کھا تو نہیں جاؤں گا میں تمہیں؟ کزن ہوں میں تمہارا، سگے چچا کا سگا بیٹا، اور پھر آج کل منگیتر بھی ہوتا ہوں تمہارا۔ میرے لہجے میں نرمی اور شوخی تھی۔ پلیز میرا یقین کرو، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ وہ چٹکی، مجھے سیکنڈ ہینڈ چیزیں کبھی اٹریکٹ نہیں کرتی، خواہ وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری انسلٹ کر رہی ہو؟ میری آواز اب بھی مدھم اور نرم تھی۔ اچھا، تو آپ کی انسلٹ بھی ہوتی ہے؟ وہ ہولے سے ہنسی تو اس کے ہونٹوں کے کنارے میں ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ابھی میں اس کے رویے پر پوری طرح حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ پلٹ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری گرل فرینڈز مجھے فون کرتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں نے تمہیں ان سے چھین لیا ہے، حالانکہ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، جبکہ تم جانتی ہو جنت کہ میں تمہارا کون ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تم میرے کوئی نہیں ہو، وہ قطعیت سے بولی۔ تم اپنا اور میرا نیا رشتہ بھول رہی ہو۔ اچھا، یاد دہانی کا بہت شکریہ۔ تم بھی ایک بات بھول رہے ہو ولید، کہ کبھی کبھی نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانے کے بعد بھی فاصلے برقرار رہتے ہیں۔ رشتہ تو وہی پائیدار ہوتا ہے جو پورے دل کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایسے تعلق کا کیا فائدہ جس میں دل کی رضامندی شامل نہ ہو؟ میں کئی لمحے دم بخود اس کے ہموار لہجے پر غور کرتا، اس کی آنکھوں کی سنہری زمینوں پر اپنی محبت کی فصل ڈھونڈتا رہا، مگر وہاں نفرت کے ببول اگے تھے۔ دل کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ دل جسے چاہتا ہے وہ بھی جواباً چاہے اور اسی شدت کے ساتھ چاہے۔ میں حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب سارے جسم کی قوت زبان میں منتقل کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اپنی محبتوں کا یقین دلانے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھی۔ مت کرو بڑھتے ہوئے لفظوں کا استعمال میرے سامنے۔ انہی لفظوں سے تم نے جانے کس کس کو بہلایا ہوگا، کتنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوں گے۔ کتنے ظالم ہو تم، اور میں تو استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرتی، اور تم ہو کہ لفظوں کی اترن مجھے پہنانے آئے ہو۔ جس طرح تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی پارسا ہو اور تم سے پہلے کسی کو نہ سوچا ہو، کسی اور کا تمہارے سوا اس کی زندگی سے گزرنا ہوا ہو۔ وہ خواب دیکھے تو پہلا خواب تم ہو،
اسی طرح لڑکیاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے شریک سفر کا دل آئینے کی طرح شفاف ہو اور اس آئینے پر پہلا اور آخری عکس صرف ہمارا ہو۔ لڑکیوں کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کے حصے کی محبتیں کوئی دوسروں پر لوٹا آئے، اور خالی لوٹنے والوں کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ اگرچہ سچ تھا، اور سچ ہی ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ احساس توہین سے میں سلگ اٹھا تھا، مگر ضبط کر کے آنکھ کے سامنے پیش کیے گئے آئینے میں میری تصویر اتنی ہی قریح اور بدصورت تھی۔ میں اس کے سامنے الفاظ بھولے کھڑا تھا۔ میں اگرچہ چاہتا تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہوں، اس کی کسی بات کو جھٹلا دوں، جھوٹ، پروپیگنڈا، سکینڈل اور سب رائے کا پہاڑ قرار دوں، مگر مجھ میں حوصلہ نہیں تھا جنت کے سامنے جھوٹ بولنے کا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہونے والے جذبات میں 100% صداقت تھی۔ دل میں کوئی کھوٹ یا میل نہیں تھا۔ پھر میں کیوں تردید کرتا ان قصوں کی جو افواہیں بہرحال نہیں تھیں، بلکہ وہ یقیناً ایسے بدنما داغ تھے جو ساری عمر میرے کردار پر لگے رہنے تھے۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ باقی سب کچھ بھی سچ پر مبنی ہے، جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ بھی سچ ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہنس دی۔ خدا کے لیے اب آگے یہ مت کہہ دینا کہ میں تمہاری پہلی اور آخری محبت ہوں۔ ہاں ہاں، یہی سچ ہے۔ میری آواز قدرے بلند ہو گئی، اور تم دیکھ لینا کہ ایک دن میری محبت کی سچائی کے سامنے بالآخر تمہیں ہارنا پڑے گا جنت۔ میں اگر ہار بھی گئی تو جیت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھوں کی سنہری کانچ لو دینے لگی۔ میں تو پہلے ہی ہار چکا ہوں سب کچھ، اور یہ ہار تو میرے حصے ہی آئی ہے۔ وہ چل دی تو میں نے خود سے کہا، اور میں جو جیت جانے کا عادی تھا، زندگی کا ہر میدان میں جیت میری ہوا کرتی تھی، ہار کے معنی و مفہوم سے قطعی نابلد۔ نہ جانے کیسے جنت کے سامنے ہار گیا۔ پیار محبت میں نزدیک ایک کھیل اور دلچسپی مشغلہ تھا۔ لفظوں کی جادوگری دکھا کر، فلموں سے سنے ہوئے مکالمے اور کہانیوں سے پڑھے ہوئے ڈائلاگز بول کر لڑکیوں کے دل جیت لینا مجھے اچھا لگتا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ میں اپنی کزن جنت کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو جاؤں گا کہ خود کو بھی کہیں رکھ کے بھول جاؤں گا۔ مجھے تو ان دنوں یہ بھی خبر نہ تھی کہ میرا لباس شکن آلود اور ملگجا رہتا ہے۔ میں جو اپنا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیشہ نک سک سے تیار رہتا تھا، اب کئی روز ایک ہی لباس میں نظر آتا۔ شیو بڑھتے بڑھتے داڑھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی قطعی پرواہ نہ تھی کہ لوگ میرے اس خستہ حال اور تباہ کن حلیے کو بھی لڑکیوں کو متاثر کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی نیا حربہ سمجھ رہے تھے، اور خاصی مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے۔ رضا کے خیالات بھی مختلف نہ تھے۔ رضا نے میرے حلیے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، سنو، رانجھا اور فرہاد کا زمانہ گزر گیا ہے، اب رومیو اور مجنو کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قصے کہانیوں والا بھیس اپنا کر تم کسی کے دل میں گھر کر لو گے تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اس سے قبل کے لوگ بھکاری سمجھ کر تمہیں بھیک دینا شروع کر دیں یا نشئی سمجھ کر اندر کرا دیں، اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤ بیٹا۔ میں محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر یوں ہی بہت سارے دن گزر گئے، ایک جیسی شامیں، ایک جیسی صبحیں۔ اس روز رضا، مریم اور عثمان نے داتا دربار جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ شام نسبتاً ٹھنڈی تھی اور بہت دن ہو گئے تھے۔ ہم سب اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف تھے، اور اکٹھے کہیں بھی باہر نہیں نکلے تھے، ورنہ تو اکثر تفریح کا پروگرام ترتیب دیا جاتا اور ہم اکٹھے 2 گاڑیوں میں ٹھس ٹھس جاتے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کچھ اس طرح سے عادت تھی کہ کوئی ایک فریق بھی مس ہوتا تو اس کی عدم موجودگی بری طرح محسوس ہوتی۔ جنت نے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کا بھی بائیکاٹ کر رکھا تھا، اب اسے تیار دیکھ کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ہزاروں بار کی دیکھی ہوئی داتا دربار کی عمارت میں مجھے نہ جانے کیوں نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ اونچے ستونوں والے طویل برآمدے، اونچی دیواروں پہ لگی محبت کی داستانیں، اشعار، اقوال زریں، یادگار جملے، منچلے اور محبت کے متوالے دیواروں پر جا بجا حال دل لکھ دیتے تھے۔ کئی جگہ پہ دل کی تصویر بنائی گئی، جس کے عین وسط میں ترازو، تیر اور نیچے گرتے خون کے ننھے ننھے قطرے۔ کئی جگہ آنسو بہاتی آنکھوں کو پورٹریٹ کیا گیا۔
میں دیر تک کھڑا جذبوں کے بے ساختہ اور زومینی اظہار کو دیکھتا رہا۔ جذبہ ایک تھا مگر اظہار جدا جدا۔ دلوں پر چوٹ یکساں پڑتی ہے مگر کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں بھی کسی دیوار کے کسی گوشے میں کچھ لکھوں، کوئی پیغام چھوڑ جاؤں۔ میں نے پاکٹ سے بال پوائنٹ نکال کر دیوار کے نسبتاً صاف کونے میں یہ شعر تحریر کر دیا اور نیچے اپنے سائن کر دیے۔ ہم نے جس کو بھی چاہا تیری فرقت میں فراز، ہم نے جس کو بھی چاہا تیری فرقت میں فراز، سب آتے جاتے ہوئے موسم تھے، زمانہ تو تھا۔ یہ کیسا گونگا شعر ہے۔ میں نے اپنے اس کارنامے پر خود کو شاباش دیتے ہوئے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جنت میرے بہت قریب کھڑی بہت کڑی نگاہوں سے میرے لکھے پیغام کو دیکھ رہی تھی۔ میں کھسیا گیا۔ کہاں تک جاؤ گے؟ ہر برے آدمی کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھار پانی انڈیل دیا۔ میں نے تو یوں ہی لکھ دیا تھا اور اب شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پست ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ میں ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا اور یہ میرا اپنا ہی کھوٹا عمل تھا جو مجھے بد کے کٹہرے میں کھڑا کر چکا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر اور لنگر کھا کر جب ہم لوگ احاطہ میں کھڑے تھے تو فہد نے کہا، ولید بھائی دعا مانگتے ہوئے آپ تو بالکل مولانا لگ رہے تھے۔ اس نے مجھے یقیناً نہایت خشوع و خضوع سے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کچھ لوگ پیدائشی اداکار ہوتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے اور مقدس مقامات پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے سے نہیں چوکتے۔ میں ابھی فہد کی بات پر مسکرانے ہی لگا تھا کہ جنت کی کاٹ تر آواز سے میری ہنسی کو فل فور بریک لگ گئے۔ میں چپ سا ہو گیا۔ ولید، تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ مریم نے شاید ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کو پوچھا تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میری غلطیاں اور میرے گناہ بے حساب ہیں، مگر تو اپنے رحمان ہونے کے صدقے میری سزا میں کچھ تو کمی کر دے۔ میں نے گہری نظر جنت پر جما رکھی تھی۔ اس نے بے اختیار چونک کر مجھے دیکھا اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ اور نہ جانے یہ میرے احساس کی خوش فہمی تھی، وہم یا حقیقت، کہ اس روز مجھے لگا کہ جنت کے دل کے گرد تنی فصیلوں میں ہلکی سی دراڑ پڑی ہے، اور میرا ماننا تھا کہ اکثر اوقات کسی ہلکی سی ضرب سے دراڑ پڑ جاتی ہے اور ایک معمولی سی دراڑ بھی مضبوط کیلوں کی بند فصیلوں کو زمین پوز کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ پتھر میں ایک قطرہ بھی جونک لگا سکتا ہے۔ میرے دل میں امید کی کرن چمکی تھی اور میں نے اس کرن کو ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے بعد تو میں اس خود ساختہ دراڑ میں ضرب لگانے کو کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ میں نے دیکھا کہ ان دنوں وہ اکثر کھوئی رہتی، میری بے حد عام سی بات پر بھی چونک جاتی ہے۔ کوئی رنگ سا اس کے چہرے پہ آ کے گزر جاتا تھا، اگرچہ اس رنگ کا کوئی نام نہیں تھا، مگر میں کافی دیر تک مبہوت ہو کر اسے دیکھے جاتا۔ اس کے چہرے کے ہر خد و خال سے واضح ہوتا کہ اس کے اندر کوئی جنگ چھڑ چکی ہے۔ میں پھر لفظوں کے ہتھیار سنبھال کے بیٹھ جاتا کہ اس جنگ میں مجھے ہار قبول نہ تھی۔ جنت، تمہیں مجھ سے یہی شکایت تھی نا کہ میں فلرٹ ہوں؟ تمہاری ناراضگی کی اور مجھ سے جھگڑے کی اور میری جذبات کی پرواہ نہ کرنے کی یہی وجہ تھی نا کہ میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہوں، یا مہذب الفاظ میں میری دوستی ہے ان کے ساتھ؟ تو یقین کرو میں نے ان سب سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ تم جس سے بھی چاہو تعلق استوار رکھو یا قطع کر لو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تعلق۔ بہت آرام سے وہ میرے دل پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ گئی۔ میں ایک بار پھر تیزی سے اس کے سامنے آ گیا، میں کیونکہ اسے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے مجھ پر؟ تم ایک بار یقین کر لو، میں اپنی ساری چاہتیں تمہیں سونپ دوں گا۔ میں محبتوں کے دل فریب موسم صرف تمہارے نام کر دوں گا، کسی اور سمت دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں جو غور سے اس کے چہرے کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہا تھا، اس لمحے مجھے لگا کہ اس کی گھنی پلکوں پر ہلکا سا ارتعاش تھا اور آنکھوں کی سطح پر نمی کی لکیر۔ میرا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ محبت کی یہ بڑی پرانی عادت ہے کہ جس کو چاہے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھے۔ میں دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہو گیا۔
وہ باتیں جن پر میں فخر سے گردن اکڑا لیا کرتا تھا، اب وہی باتیں میرے لیے باعث ندامت تھیں۔ میں اگرچہ اپنے ماضی پر نادم ہو کر تمام حرکتیں ترک کر دینے کا عہد کر چکا تھا، مگر جنت میری اس تبدیلی کو بھی میری بہترین پرفارمنس قرار دے رہی تھی۔ رضا، اسے سمجھاؤ نہ، تمہاری بات تو مانتی ہے وہ۔ میں نے گلاب کے پھول کو پتی پتی کر کے بکھیرتے ہوئے رضا سے کہا، دیکھو 1 سال ہونے کو ہے اور اس تمام عرصے میں اس نے میری ذات کو تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس 1 سال میں اس نے ہر لمحہ، ہر بات پر میری توہین اور تذلیل کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے طنز و تمسخر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ رضا بہت توجہ اور خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ میرے لہجے کی تھکن نمایاں تھی۔ اوئے میرے یار، رضا نے میری رداد سن کر ہلکا سا کہکہا لگا، اتنا دکھی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں یوں ہی اکڑتی ہیں، نخرے دکھاتی ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں یار، میں نے فوراً کہا، ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں ایک فریق کی رضامندی نہ ہو؟ گھر والے جو شادی کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، تم پلیز میری طرف سے منع کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت کسی دباؤ میں آ کر کسی مجبوری کے تحت میرا ساتھ قبول کرے اور پھر تمام عمر سمجھوتے کے پلسرات پہ گزار دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی اور بھی کچھ کہتا کہ جنت باڑ کے عقب سے نمودار ہو کر اچانک سامنے آئی تھی۔ ارے، رضا نے خوش دلی سے کہا، ابھی ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے کہ تم آ گئیں۔ لگتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ خوش فہمی ہے، مگر غلط فہمی تو نہیں ہے نا؟ میں نے نگاہ محبوبیت سے اسے دیکھا۔ وہ ہنسی، مجھے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ قدرے مہربان لگی، یا شاید یہ میری نظر کی خود فریبی تھی۔ آج پھر چاند رات ہے، لیکن کتنا فرق ہے گزشتہ چاند رات میں اور اس میں۔ تب میں خوشی سے کیسے نہال ہوا جا رہا تھا کہ خوشیاں پھوار کی صورت آسمان سے برستی محسوس ہوتی تھیں، اور آج مایوسی کی گہری دھند ہے جو دل کو جکڑ چکی ہے۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے ہماری منگنی کو، اور پورا 1 سال ہو گیا ہے مجھے یک طرفہ محبت کی اس آگ میں جلتے ہوئے اور اپنے جذبوں کی ناقدری پر آنسو بہاتے ہوئے۔ میں اس وقت چھت کے اسی مخصوص کونے میں کھڑا چاند پہ نگاہ جمائے سال گزشتہ کے واقعات سوچ رہا تھا۔ 365 دنوں کی آہوزاریاں میری سوچ کے ہم قدم تھی۔ وہ کیسی سہانی گھڑی تھی جب میں نے خود کو قسمت کا دھنی تصور کرتے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص کہا تھا۔ جسے دل میں ابھی سوچا ہی تھا وہ بن مانگے ہی میرے نصیب میں لکھ دی گئی، وہ مجھے مل گئی تھی، جس کی چاہ دل نے بہت چپکے سے کی تھی، مگر وہ مجھے ملی کہاں تھی؟ ہاں، فقط ایک موہوم سی امید کا بہت ننھا سا جگنو اب بھی میرے دل کے اندھیروں میں ٹمٹما رہا تھا کہ اگر اس کو میرا ساتھ قبول نہیں تھا تو وہ بہت آرام سے منگنی توڑنے کی کوشش کر سکتی تھی، جبکہ بقول مریم کے یہ رشتہ جنت کی رضامندی سے طے پایا تھا۔ اور میری حیرت بجا تھی کہ مجھ سے اتنی نفرت رکھنے کے باوجود کیسے راضی ہو گئی تھی وہ۔ پھر وہ اس رشتے کو بہت سہولت سے ختم کر سکتی تھی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہی تک امیز رویہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ اچانک چوڑیوں کی بے ساختہ کھنک پر میں نے چونک کر دیکھا۔ جنت منڈیر پہ کوہنیاں ٹکائے رخصت ہوتے کمان صورت چاند کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہ میں گزشتہ سال کا منظر گھوم گیا، میرے حلق میں تلخی سی گھل گئی اور کڑواہٹ اندر اترنے لگی۔ تبھی میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھتے گئے۔ جنت، میری بات سنو۔ میرا لہجہ رکت امیز ہو گیا، الفاظ میرے اندر دم توڑنے لگے۔ لفظ ترتیب دیتا، حوصلوں کو جمع کرتا میں سوچ رہا تھا کہ آج آر یا پار بات ہوگی، اس کے بعد اس کہانی کا انجام ہو جائے گا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کہانی کا انجام خوشگوار ہی ہو۔ میں نے آنکھیں میچ کے کھولی۔ میری زندگی میں قرب کا وہ لمحہ شاید آ گیا تھا جس کے بعد دائمی جدائی لکھی جاتی ہے۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ میرے روبرو کھڑی تھی۔ نہ صرف اس کا لہجہ پرسکون تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی سکون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ میں نے حلق ترک کیا۔ وہ گھر والے عید کے بعد شادی کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو اچھا ہے، وہ اپنے فرض سے سب قدوش ہو جائیں گے۔ اس میں اتنا سوگ منانے کی کیا بات ہے؟ وہ عزلی اطمینان سے کہہ رہی تھی، اور میرا اطمینان رخصت کے سفر پہ تھا۔ میری اور تمہاری شادی جنت، میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مجھے پتا ہے۔ اس کے اطمینان اور انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بات کہی جس کے کہنے کے لیے مجھے بہت حوصلہ درکار تھا۔ دیکھو جنت، میں جانتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو اس رشتے پر، اور نہ ہی دل سے رضامند ہو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مجبوری یا سمجھوتے کے تحت میرے ساتھ زندگی گزارنے کی حامی بھر لو۔
मुझे पता है कि तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकोगी। वैसे भी इस शादी का क्या फ़ायदा जिसमें एक फरीक की रजामंदी ना हो। मैं नीचे झुका तेज़ी से फैलता अंधेरा देख रहा था। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया इस बात का। तुम शादी से इनकार कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने खुद अपने दिल पे पाँव रखा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इनकार कर दूं तो ठीक है, कर दूंगी। मेरा चाहना तुमने देखा ही कब है। मेरी आवाज़ बहुत मध्यम और शिकस्ता थी। मैं नहीं चाहता जन्नत कि तुम घर वालों के दबाव में आकर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दो। ये मेरा हिस्सा है और मेरे हिस्से का मत सोचो। इसलिए मुझे पता है, अपने लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और कज़न, बात करते करते वो पलटी और मेरे रूबरू आकर मेरी आंखों में देखने लगी। ये तो तुम जानते ही हो कि मुझ पर मेरी मर्जी के बगैर कोई अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता, कोई भी। हाँ, अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी खुशी, खुद अंगूठी उतार लो। उसने बेहद आराम से हाथ मेरे आगे कर दिया और मैं हवन्नकों की तरह उसके मरमरी हिनाई हाथ की तीसरी उंगली में दमकती डायमंड की रिंग देखने लगा। फिर निगाह उठाकर शाम के मुलगजे से अंधेरे को रोशन करती, दिल को बहुत अपनी सी लगती जन्नत को देखने लगा। शरारत जिसकी सुनहरी आंखों में कहकहे लगा रही थी। ये सब क्या है? मेरी सरसराती हुई आवाज़ सरगोशी से बुलंद न थी। मैं तुम्हारा दिल देख रही थी। निचले होंठ को दांतों में दबाकर वो कोई बचपन की याद लग रही थी। हम कज़न्स में अक्सर ऐसा होता था, जब कोई एक दूसरे से चीज़ मांगता और अगला ना देता तो वो कहता, मैंने वैसे भी नहीं लेनी थी, मैं तो तुम्हारा दिल देख रहा था, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं धाड़े मार मार कर कहकहे लगाऊं और पूरे घर को इकट्ठा कर लूं। फिर तुमने मेरा दिल देख लिया ना? नहीं, हम सब ने तुम्हारा दिल देख लिया है। तभी सीढ़ियों से रज़ा के साथ मरियम नमूदार हो रही थी। तुम्हारा दिल तो इतना सा है, बिल्कुल चूंटी जितना। रज़ा ने चुटकी से इशारा किया। क्या? तो ये तुम सब की मिली भगत है। अब मुझ में तवानाई वापस आ गई थी और मैं रज़ा की गर्दन दबोच सकता था, मगर वो चकमा दे गया। हम तुम्हें सता रहे थे, मरियम ने कहा, और इस सताने के चक्कर में मैं दुनिया ही छोड़ जाता तो? मैंने बराह रास्त जन्नत की आंखों में देखा जिनमें सितारों की चमक थी। मैंने ही इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करवाया है, वरना ये जन्नत बीबी तो कहती थी कि टीवी के सोप की तरह लंबा खींचते हैं। रज़ा ने बताया, और मैंने कहा कि बंदा सीरियस है, जान से चला जाएगा। और मैंने सचमुच का चले भी जाना था। मैंने सर्द आह जन्नत के कान के करीब छोड़ी। कितनी जालिम हो तुम! क्या तुम इस काबिल नहीं थे? अभी तो बहुत थोड़ी सज़ा मिली है तुम्हें, वादा करना होगा आइंदा के लिए। जन्नत के लहजे में खनक लौट आई थी और मैंने बेसाख्ता कानों को हाथ लगाए। अब कभी भी रास्ते से नहीं भटकूंगा, तुम्हारी इन हसीन आंखों की कसम। मैंने कुछ इस अंदाज से हाथ जोड़कर हल्फ उठाया कि वो खिलखिलाने लगी, और मैं दिल फरेब खुशी के साथ मोहब्बत के निखरे एहसास से उसे देखता रहा। और फिजा में ईद मुबारक का शोर गूंज उठा। ईद मुबारक ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.